Please like, share, subscribe and press the bell icon. नमाज के बाद फराब एक तरफ बैठे तस्बीह में मशगूल प्रोफेसर रजब के पास आ गया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम दरस में मेरी शमूलियत को यकीनी बनाया। अगर आप मुझे ना बताते तो मैं ये सब सुनने से महरूम रह जाता। वो उनके पास बैठते हुए बोला। इससे पहले कि प्रोफेसर रजब कुछ कहते, मुशेब नमाज अता करते हुए एक शख्स के आगे से गुजरता हुआ उनके पास आ गया। मुशेब बेटा, इधर मेरे पास आओ। प्रोफेसर रजब ने फराब का बाजू थामे बैठे मुशेब से कहा तो वो उठकर उनके पास चला गया। बेटा, जब कोई नमाज पढ़ रहा हो तो उसके आगे से नहीं पीछे से गुजरते हैं। अगर पीछे से गुजरने के लिए जगह ना हो तो उसके नमाज से फारिग होने का इंतजार करते हैं। नमाज अदा करते शख्स के सामने से गुजरना सख्त गुनाह है और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाले को इस फेल के गुनाह का अंदाजा हो जाए तो वो 40 साल तक अपनी जगह पर खड़े रहकर नमाजी के नमाज से फारिग होने का इंतजार करता रहे। बेहतर बाबा जी, मैं आइंदा से ख्याल रखूंगा। मुशेब ने अपनी मासूम आवाज और लहजे में कहा तो प्रोफेसर रजब ने उसे शफकत भरी थपकी दी और फिर फराब से मुखातिब हुए। तुम्हारे लिए ये आवाज सुनना बहुत जरूरी था, क्योंकि कुछ ऐसे वाकयात जो रूनुमा हुए उनकी हकीकत मुझे तुम्हें बताना थी। पहला वाकया तो वो जब हमारी पहली मुलाकात हुई और मैं कंधे पर गोली लगने के बाद जख्मी था। जानते हो, मुझ पर वो फायरिंग कादियानी स्टूडेंट्स ने की थी और ये सब शहजान मिर्जा उर्फ टोनी की कारस्तानी थी। वो मुझे यूनिवर्सिटी में कई बार कत्ल की धमकियां दे चुका है और कई बार कत्ल की कोशिश भी कर चुका है, मगर अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं जिंदा हूँ और अपने मकसद पर डटा हुआ हूँ। इस दौरान वो तीनों उठकर चलते हुए मस्जिद से बाहर आकर प्रोफेसर रजब की कार में सवार हो चुके थे। दूसरा वाकया वो जब टोनी मेरे साथ तुम्हें देखकर भाग खड़ा हुआ। उस वक्त वो अपने साथियों को कादियानी लिटरेचर का मवाद खुफिया तौर पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में तकसीम करने के लिए दे रहा था। मेरे सामने वो ये काम बड़ी दीदा दिलेरी से करते थे, मगर तुम्हें देखकर भाग खड़े हुए। तब मुझे एहसास हुआ कि रब्बुल आलमीन ने तुम्हारा मेरे साथ सामना किसी खास मकसद के लिए करवाया है। तभी मैंने तुम्हारे माजी के मुताल्लिक तफसील से पूछा था। तुम्हारे मुताल्लिक सब कुछ जानने के बाद मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी सूरत में अल्लाह ताला ने मेरी गैबी मदद की है। मेरे पास हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाकसरत दरूद भेजने वाला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक भेजा है। तुमसे पहले ही मुलाकात के बाद मुझे तुमसे अजीब सी उनसियत हो गई थी, जिसकी वजह यकीनन यही थी जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। सर, मैं इस काबिल कहाँ? वो आज से इससे बोला। ये तो तुम इनकसारी का मुजाहरा कर रहे हो, वरना हकीकत यही है। प्रोफेसर रजब मुस्कुराते हुए बोले। फराब बेटा, टोनी यूनिवर्सिटी में खुफिया तौर पर बहुत तेजी से कादियानी तहरीक के फरोग के लिए काम कर रहा है। वो अली जान का कारिंदा है और अली जान के बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत से रवाबत हैं। तुम यकीन करो कि मैं पिछले काफी अरसा से कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी कैंटीन से शहजान कंपनी की मसनूआत उठवा दूँ, मगर हर बार टोनी और अली जान के ताल्लुकात आड़े आ जाते हैं। प्रोफेसर रजब के लहजे में दुख और अफसोस था। बस सर, कुछ रोज और सब्र कर लें, फिर देखें कि मैं शहजान मिर्जा उर्फ टोनी और शहजान कंपनी की मसनूआत का क्या हशर करता हूँ। बस मुझे इस नुक्ता नज़र से हालात का थोड़ा जायजा लेने दें। उसके लहजे में गुस्सा और अज़म दोनों थे। सर, हमें यहीं ड्रॉप कर दें, हमारे रहायशी एरिया को जाने वाली मतलूबा बस यहीं से मिल जाएगी। एक चौक पर पहुंचने पर फराब ने कहा। मैं तुम लोगों को घर तक ड्रॉप किए देता हूँ, प्रोफेसर रजब ने ऑफर की। अरे नहीं सर,
آپ کہاں تکلیف اٹھاتے رہیں گے، ہمیں بہت دور جانا ہے، اس نے کہا، اور پھر گاڑی رکنے پر پروفیسر رجب کو سلام کہتا ہوا مشیب کو لیے اتر گیا۔ سوری، میں غلط فہمی میں آپ کو بلا وجہ تنگ کرتا رہا اور آپ کو مہک سمجھتے ہوئے ڈھیر سارے معذرت بھرے SMS سے آپ کے موبائل کا ان باکس بھی بھر دیا۔ میں اپنی اس خطا پر نادم ہوں اور آپ سے سوری بولتا ہوں۔ اریبہ کو کئی روز سے تنگ کرتا رانگ نمبر والا اجنبی آج معذرت کر رہا تھا۔ تھینکس گاڈ کہ تمہیں تمہاری مسٹیک کا احساس ہوا، ورنہ تو میں تمہیں بہت بری بری گالیاں دینے والی تھی۔ اچھا، تو آپ گالیاں بھی دیتی ہیں؟ اجنبی ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، نہایت ہی بری بری۔ ویسے مسٹر، یہ طریقہ کافی اولڈ ہو چکا ہے جو تم کسی لڑکی سے بات کرنے کے لیے یوز کر رہے ہو، وہ لہجے میں تلخی لاتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں ایسا لڑکا ہرگز نہیں ہوں۔ آپ کے اور مہک کے سیل نمبر سیم ہیں، بس شروع میں کوڈز کا فرق ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے تو کال کر کے دیکھ لیجئے، اجنبی نے صفائی پیش کی۔ مجھے تحقیق کی کیا ضرورت ہے، بس تمہاری مہربانی ہوگی آئندہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا، وہ نخوت سے بولی۔ اپنا نام بتانا پسند کریں گی؟ کیوں، تم پوچھ کر کیا کرو گے؟ بھائی، مجھے معلوم تو ہونا چاہیے کہ میں نے غلطی سے کس نام کی لڑکی کو ستایا ہے۔ ویسے آپ کو ستانے والے کا نام بشر ہے۔ مجھے لگتا ہے اب تمہارا گالیاں اور وہ بھی بہت بری بری سننے کو جی چاہ رہا ہے، جو بات کو بلا وجہ طول دے رہے ہو، وہ کرکرے لہجے میں بولی۔ ایک تو تم لڑکیوں کی ناک پر غصہ ہر وقت دھرا رہتا ہے، چاہے وہ مہک ہو یا آپ، اجنبی کے لہجے میں واضح اعتراض تھا۔ اب تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم لڑکیاں ہر ایرے غیرے کو ہنس ہنس کر اپنا نام بتاتی رہیں؟ اریبہ نے طنزاً کہا۔ ہرگز نہیں، کیا ضرورت ہے ہر کسی کو بتانے کی، صرف مجھے بتا دے، اجنبی نے معصومیت سے کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ ارے آپ تو ہنستی بھی ہیں، دوسری طرف سے حیرت سے کہا گیا۔ ہاں، اور جو مجھے ایسی بات کہے میں اسے رلاتی بھی بہت ہوں، وہ تنبیہی لہجے میں بولی۔ وہ کیسے؟ اپنی سینڈل کی ضربوں سے، سمجھے؟ اب فون بند کرو اور آئندہ مجھے بالکل بھی کال مت کرنا، ورنہ مار مار کر سینڈل تمہارا سر گنجا کر دوں گی، وہ تنک کر بولے۔ جی بہت بہتر، آپ کا حکم سر، آنکھوں پر، اجنبی نے کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی، جبکہ اس نے یقین نہ آنے والے انداز میں موبائل کو گھورتے ہوئے ہینڈ بیگ میں رکھ لیا۔ اریبہ کا یونیورسٹی میں آج نہ جانے کیوں دل نہیں لگ رہا تھا اور نہ کسی سے بات کرنے کو جی چاہ رہا تھا، اس لیے وہ لیکچر اٹینڈ کرنے کی بجائے گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ دور تک جاتی پختہ سڑک پر چلنے لگی۔ گراؤنڈ میں کافی اسٹوڈنٹ اپنی ساتھی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی گپیں لگا رہے تھے اور کچھ اسٹڈی میں مشغول تھے۔ وہ چلی جا رہی تھی اور ایک سے دوسری سڑک بدلتی جا رہی تھی۔ وہ ایسا نہ جانے اور کتنی دیر کرتی کہ طلحہ گھبرائی ہوئی حالت میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ کافی دیر سے اسے تلاش کر رہا ہے۔ کب سے تلاش کر رہا ہوں، سیل فون بھی تمہارا آف ہے، جلدی چلو میرے ساتھ، طلحہ نے عجلت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ چلو تو صحیح، راستے میں بتاتا ہوں، طلحہ نے کہا تو وہ اس کے ساتھ تیز تیز چلنے لگی۔ ان دونوں کا رخ یونیورسٹی میں موجود ڈسپینسری کی طرف تھا۔ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ ڈسپینسری کے دور سے نظر آتے بورڈ کو دیکھتے ہوئے اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ فراب نے جماعت کو بہت بری طرح پیٹا ہے، جماعت کی حالت خطرے میں ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی کسی کو اتنی بے دردی سے بھی مار سکتا ہے۔ میں تو گراؤنڈ میں پریکٹس کر رہا تھا، مگر جن اسٹوڈنٹس نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بتاتے ہیں کہ فراب غصے میں آپے سے باہر ہو چکا تھا اور اس نے جماعت کی اتنے برے طریقے سے برگت بنائی ہے کہ لوگ تو ایسے جانوروں کو بھی نہیں پیٹتے، طلحہ نے بتایا۔ اس دوران وہ ڈسپینسری میں پہنچ چکے تھے۔ کدھر ہے جماعت؟ اس نے بےتابی سے اس طرف کھڑی تنزیلہ سے پوچھا۔ بھی حوصلے سے، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تم سے جو پوچھ رہی ہوں وہ بتاؤ، وہ گرائی۔ ادھر فرسٹ ایڈ دینے کے بعد اسے ہاسپٹل بھیج دیا گیا ہے،
اور میں سچ کہہ رہی ہوں، میری بات کا یقین کرو۔ جماد ہوش میں آ چکا تھا، اس لیے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، تم پریشان مت ہو۔ تنزیلہ نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ تانی، میری قسم کھاؤ کہ تم مجھے جھوٹا دلاسا نہیں دے رہی ہو۔ وہ تنزیلہ کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ کہا نا بابا کہ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ تنزیلہ کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ بندوق سے نکلی گولی کی مانند پھنکارتی ہوئی باہر کو لپکی۔ اس کے تیور اور انداز دونوں ہی خطرناک تھے۔ طلحہ اور تنزیلہ اس کے پیچھے بھاگے۔ اریبہ کا رخ یونیورسٹی ڈپارٹمنٹس کی طرف تھا۔ طلحہ، تم جماد کے پاس ہاسپٹل پہنچو، میں اسے دیکھتی ہوں، ضرور یہ فرات کے ساتھ جھگڑا کرنے جا رہی ہے۔ تنزیلہ نے بھاگنے کے انداز میں چلتے ہوئے کہا تو طلحہ سر ہلاتا ہوا پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ ایبی، رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو تم؟ تنزیلہ بھاگ کر اس کے قریب پہنچی۔ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا اس طرح وہ جماد کو نیچا دکھا کر میرے دل میں اپنے لیے عزت بنا لے گا؟ وہ زہر بھرے لہجے میں بولی۔ نہیں ایبی، تم کچھ نہیں جانتی پہلے واقعے کی تفصیل۔ میں سب جانتی ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے چند روز پہلے اسے بتایا تھا کہ میں جماد کو پسند کرتی ہوں، اس لیے وہ مجھے تنگ کرنے سے باز رہے۔ اب وہ جماد کو نیچا دکھا کر خود کو اس سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ترش لہجے میں بولی۔ ٹھنڈے دماغ سے پہلے میری بات سن لو، پھر چاہے جو جی میں آئے کرتی رہنا، میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔ تنزیلہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھماتے ہوئے بولی۔ وہ شاید اس کی بات سن لیتی، مگر اسی وقت اسے کوریڈور سے باہر نکلتا ہوا فراب نظر آ گیا۔ وہ تنزیلہ کا لحاظ کیے بغیر اسے ایک طرف دھکیلتی ہوئی اس کی جانب بھوکی شیرنی کی مانند لپکی۔ فراب کی ایک ٹانگ زمین پر نہیں لگ رہی تھی اور وہ ہاتھ میں پکڑی خون آلود ہاکی کے سہارے مشکل سے چل رہا تھا۔ تمہاری یہ ہمت، تم نے میرے جماد پر ہاتھ اٹھایا، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ فرات کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کرتے ہوئے بولی۔ وہ چاہتا تو اسے روک سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ کمینے، ایڈیٹ، ڈفر، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ اس کی زخمی ٹانگ پر رسید کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ فرات کے منہ سے کراہ نکلے اور گرنے سے بچنے کے لیے اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ یقیناً اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی یا پھر کوئی ہڈی کریک تھی۔ بے وقوف انسان، تم کیوں مار کھائے جا رہے ہو؟ اسے روکو اور بتاؤ کہ اصل بات کیا تھی۔ تنزیلہ تقریباً چلائی تھی۔ فرات کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ آئی اور زبان پر پروین شاکر کا یہ شعر جو اس کی خاموشی کی مکمل ترجمانی کر رہا تھا، میں سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی، میں سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا مگر لاجواب کر دے گا۔ اسٹوپڈ، ذلیل، تم نے کیوں جماد پر ہاتھ اٹھایا؟ اس طرح کی حرکتوں سے تم کبھی میرے دل میں جگہ نہیں بنا پاؤ گے۔ جب میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں جماد کو پسند کرتی ہوں تو تمہیں کیوں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ تمہاری اسی بات کا تو مان رکھتے ہوئے میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا، ورنہ کیا؟ تمہاری ورنہ کی بھی ایسی کی تیسی۔ تم نے ابھی اریبہ فیاض کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں نے بھی تمہیں تگنی کا ناچ نہ نچا دیا تو کہنا۔ کیا کرو گی تم؟ وہ کرب کے باوجود مسکرایا۔ تم دوبارہ جماد کو چھونا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیا کرتی ہوں۔ اس سٹک پر کہیں نہ کہیں تمہارے جماد کا خون بھی لگا ہے، پہچان سکتی ہو اسے؟ وہ خون آلود ہاکی سٹک اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے بولا۔ یقیناً نہیں، کیونکہ اگر تم پہچان سکتی تو پھر مجھے کبھی جماد کو پھر سے چھونے کا نہ کہتی۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، میں تمہاری بات کا بہت مان رکھتا ہوں۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر پھر سے گویا ہوا تھا۔ واہ، کیا خوب مان رکھا ہے تم نے میری سابقہ باتوں کا۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ دیکھو، مجھے جماد کے منہ لگنے کا کوئی شوق تھا نہ ہے، وہ تمہاری پسند ہے، اسی لیے اب تک سانسیں لے رہا ہے، ورنہ فراب ہاکی پر لگے خون کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ میرا وعدہ رہا، میں تم سے جماد کے اس بہائے خون کا حساب ضرور لوں گی، مگر اس دوران تم ہم دونوں کے معاملے میں جماد کو نہیں لاؤ گے، اور میں اسے پہلے بھی نہیں لایا تھا، فراب نے ٹوکتے ہوئے کہا۔
نہیں، صرف میرا لور ہونے کی پاداش میں تم نے اسے ہاسپٹل پہنچا دیا۔ یہ غلط ہے، اس نے احتجاج کیا۔ غلط ہو یا درست، اسے چھوڑو۔ تم نے کہا کہ تم میری بات کا مان رکھتے ہو، کیا سچ میں؟ جس کے لیے دل میں عزت ہو اس کی کہی بات کا مان رکھنا پڑتا ہے، وہ روانی سے بولا۔ بہت خوب، تمہارے دل میں میری عزت بھی ہے اور تم میری کہی ہوئی بات کا مان بھی رکھتے ہو، کیا واقعی؟ اریبہ نے ہنستے ہوئے تصدیق چاہی۔ ہاں رکھتا ہوں۔ پھر اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں میری قسم کہ آئندہ تم کبھی جماعت پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، وہ مجھے بہت عزیز ہے، اور اگر تم نے یہ قسم توڑی اور جماعت کو چھوڑ گیا تو پھر قسم کے ساتھ ساتھ میری سانسوں کی ڈور بھی ٹوٹ جائے گی۔ تم نے انجانے میں بہت بڑی بات کہہ دی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی کی سانسیں ٹوٹ بھی جائیں مگر تمہاری قسم نہیں ٹوٹے گی۔ بس تم سے ایک التجا ہے، جماعت کو سمجھا دینا میری اس سے کوئی عداوت نہیں ہے، اور یہ بھی کہ میرا مقصد بہت عظیم ہے، اس لیے وہ بلا وجہ میری راہ میں نہ آئے۔ فراب نے کہا، اور جسم سے زیادہ دل میں تکلیف لیے اپنی راہ پر چل دیا۔ عظیم مقصد، یعنی مجھے تنگ کرنا ڈفر کے نزدیک کسی عظیم مقصد سے کم نہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑائی۔ اریبہ کیا ہوا جماعت کو؟ اسی وقت حنان نے اس کے پاس آ کر پوچھا تھا، مگر وہ اگنور کرتی پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جماعت کے پاس ہاسپٹل جا رہی تھی، اس لیے تنزیلہ ناراضگی سے بھرپور تیوروں سے اس کے ساتھ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.